अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत आज दो ऐसे सवालात के गिर्द घूम रही है जो इस मुल्क की हुक्मरानी, फैसला साजी और अवामी मुस्तक़बिल तीनों को चैलेंज कर रहे हैं। एक तरफ हर बरतानी जरीदे जो दी इकॉनमिस्ट है उसकी एक हैरान कुन रिपोर्ट सामने आई है जिसने ये बहस छेड़ दी है कि क्या साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की हुक्मरानी, पॉलिसी, फैसले, यहाँ तक के हसास मामलात भी ज़ाती ताल्लुकात, रूहानी मुशावरत और बुशरा बीबी के असर रसूख के अंदर जिकड़े हुए थे। क्या एक एटमी मुल्क में फैसले पेशगोइयों, नजूमियों और ज़ाती दबाव पर किए जा सकते हैं? क्या इस्लाहात ऐसे माहौल में पनप जाती हैं या पनपाई जाती हैं जो सियासत और रूहानियत को जो है वो मिक्स कर दें? और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जमहूरियत का दिल समझा जाने वाला आर्टिकल जो कहता है, यानी आर्टिकल 148 की मैं बात कर रही हूँ, कि इख्तियार जो है अवाम तक जाए, लेकिन हकीकत यह है कि ताकत के ऐवानों ने हमेशा इस आर्टिकल को किताब के औराक में छोड़ा, ज़मीनी हकीकत से दूर रखा। बल्दियाती निज़ाम जो शहरियों की ज़िंदगी बदल सकता था, सियासी अना के नीचे दब कर रह गया है। मेयर के पास इख्तियारात नहीं, शहरी के पास जवाबदेही नहीं और रियासत के पास अवामी मसाइल हल करने का कोई मौसर रास्ता नहीं। एक तरफ वज़ीर आज़म का ज़हनी रवैया और एक फर्स्ट लेडी का असर, दूसरी तरफ रियासती ढांचे में अवामी इख्तियार का मुकम्मल फक़दान। ये दोनों कहानियाँ आज एक ही निशान पर मिलती हैं। इख्तियार कहाँ है और फैसला कौन करता है? आज के प्रोग्राम में हम भी खोज लगाएंगे इस बात की कि क्या पाकिस्तान की हुक्मरानी ज़ाती असरात और रूहानी मशवरों के साए में चलती रही, और क्या इसी दौरान पार्लियामेंट ने वो इस्लाहात भी पसे पुश्त डाल दी जिनसे शहरियों की ज़िंदगी बदल सकती थी? क्या हमारी सियासत ताकत के चंद मराकज़ के गिर्द घूमती रहेगी, या कभी ऐसा वक्त भी आएगा जब फैसला साजी अवाम के फ़ायदे के लिए होगी, ना कि ज़ाती असरात के तहत? नाज़रीन, आज हम इन दो बड़े सवालों के दरमियान छुपे हुए सच को सामने लाएंगे, क्योंकि ये बहस सिर्फ इमरान खान या आर्टिकल 148 की नहीं बल्कि 25 करोड़ पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल की है। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं मोहम्मद हुमायूं। सर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हुमायूं साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अगर इमरान खान की फैसला साजी वाकई रूहानी मशवरों और ज़ाती असरात पर चलती रही तो क्या ये हुक्मरानी का मॉडल जो है वो 25 करोड़ के जो अवाम है या मुल्क के लिए काबिल कबूल था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले बात ये है कि अगर आप जनरली देखें तो रूहानियत में कोई बुराई नहीं है। अगर ये कहा जाए कि रूहानियत चूंकि उनकी बेगम का वो था तो उसमें बुराई है, तो अब आई डोंट नो, इसको जरा चेक करना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी चीजें इसमें बहस हो सकती है, लेकिन जनरली स्पीकिंग एक अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जो जरा ज्यादा क्या कह सकते हैं इबादत गुजार है या रूहानियत के उनके साथ ये, तो आप आमतौर पर घर में मशवरा हो जाता है कि यार ये इस तरह हुआ, वो फलाना हुआ, या पता चल रहा होता है। मुझे मेरे अक्सर ऑफिस वाले फोन कर रहे होते किसी वजह से, तो घर में पता चल जाता है कि हुआ, तो उसमें जब पूछते तो वो अपनी जगह पे उसमें मेरे नहीं ख्याल कि उसमें कोई बुराई है, लेकिन हम उसको इवेलुएट करते हैं एविडेंस बेस पे कि चलिए अगर हम मान लेते हैं कि ये गलत चीज है, तो हम जरा देखते हैं कि इस दौरान में इमरान खान जब आया है तो इस दौरान में जितने भी फैसले हुए उनका आउटकम क्या है, ठीक है, क्या उसका कोई फायदा हुआ नहीं हुआ है। अब हम सबसे पहले जितने भी जो दिहाड़ीदार तबका था जी, उनसे पूछे कि पनाहगाह का उनको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। उनसे पूछे कि वो जो जहां पे जाके उनको एक वक्त का या 2 वक्त का खाना फ्री मिलता था, वो या जहां वो सो जाते थे उनको सोने की जगह मिल जाती थी, उससे उनको फायदा हुआ या नुकसान हुआ है। उनसे पूछे आप कि ये जो सेहत कार्ड था इससे आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ है। आप जरा ये पता करें कि जब इमरान खान आया था उस वक्त पाकिस्तान की ओवरऑल जो पॉवर्टी थी वो मेरे ख्याल में 23-24 पे थी, और जब इमरान खान जा रहा था 2022 में या उसको हटाया जा रहा था उस वक्त जो पॉवर्टी थी वो 18 पे थी। तो क्या ये 22 से या 23 से जो 18 पे कम हुई थी पॉवर्टी, 4-5% कम हुई थी, क्या वो सही बात हुई थी, गलत हुई थी? जब इमरान खान आया था तो 5.9, 5.87, 5.9 के आसपास जीडीपी था। जब इमरान खान जा रहा था 6.2 जीडीपी था। तो क्या वो सही था या गलत था उसका आउटकम?
جب عمران خان آیا تھا تو اس وقت لارج اسکیل انڈسٹری جو تھی وہ تقریباً 3-4% پہ گرو کر رہی تھی. جب عمران خان جا رہا تھا وہ 10.6% یا 10.4% پہ گرو کر رہی تھی. کیا وہ گروتھ صحیح تھی یا کم تھی؟ ایکسپورٹس جو سب سے زیادہ, تو اگر آپ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مجھے تو ایسا لگتا ہے وہ جتنے بھی پیسے تھے ان کا آؤٹ کم اچھا تھا. ہاں اب یہ کہانی جو آئی ہے, جو چھپی ہے, یہ وہ کہانی ہے جو پی ایم ایل این والے یا پیپلز پارٹی والے یا عمران خان سے بغض رکھنے والے وہ سارے لوگ یہی تو بات کرتے تھے. اب یہی بات جب ایک پبلش ہو گئی ہے, اس کو جو فیڈ کیا, مجھے تو جو میں انٹرویو سن رہا تھا آج ٹی وی چینل پہ مختلف جگہوں پہ ہو رہا تھا, جو میں سن رہا تھا مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے جو پی ایم ایل این, جو پیپلز پارٹی, جو بغض رکھنے والے لوگ کہتے ہیں اسی کو پبلش کر دیا. اس میں کیا عمران خان کی بیگم کو پوائنٹ آف ویو لیا, کیا عمران خان کی بیگم کی طرف جو لوگ ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں. لیکن ہمایوں صاحب, لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں دی اکانومسٹ کی جو رپورٹ ہے اس پر جو پاکستان تحریک انصاف کا جو سب سے مضبوط جواب کیا ہوگا, کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر کوئی روحانیت, لیکن یہاں 25 کروڑ عوام کی اور ملک کی بات ہے, تو کیا کوئی وزیر اعظم جو ہے اس طرح کی چیزوں سے ہیلپ لے کر ملک یا عوام کے فیصلے کر سکتا ہے؟ اور کیوں پہلے دن سے پارٹی نے اس پہلو کو چھپا کے رکھا تھا؟ اگر یہ چیز غلط نہیں تھی تو پارٹی نے اس چیز کو عیاں کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں سب سے پہلے بات یہ, اس میں کوئی پارٹی پالیسی ہے نہیں اور اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ جو ہے, ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ یہ ڈیسیژن ہوئے کہ نہیں. ہم تو پریزیوم کر رہے ہیں کہ جو جریدے نے جو لکھا ہے وہ صحیح ہے, ہم پریزیوم کر رہے ہیں. ہم نے جس شخص نے ڈیسیژن لیے ہم نے اس سے پوچھا نہیں ہے, جس کا نام دیا جا رہا ہے ہم نے اس سے ویریفائی نہیں کرایا. جب ایک بات ویریفائی نہیں کرائی, آپ میرے نسبت سے ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل چیز بتاتا ہوں, جب ہم کسی کے ریفرنس سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی جیسے احادیث کا وہ تھا, وہ جا کے ایک ایک چیز کو چیک کرتے تھے کہ اس نے کہا ہے, اس نے کہا ہے, اس نے کہا ہے. کسی بھی جگہ پہ کوئی ہو جاتا تو آپ اس بندے سے پوچھے تو صحیح کہ واقعی تم نے اس طرح کہا ہے, واقعی اس طرح سے کہا ہے. جن لوگوں نے ان کو یہ بتایا وہ ہیں کون لوگ؟ مطلب I would like to know کہ میرے جو ہمایوں صاحب, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی رپورٹ کو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رپورٹ غلط ہے, جو رپورٹ میں جو مضمون چھایا وہ غلط ہے؟ دیکھیے ایک سمپل سی بات ہے نا, میں ایک انٹرنیشنل رائٹر ہوں, مجھے عمران خان سے بہتر سٹوری پوری دنیا میں نہیں مل سکتی, کیونکہ عمران خان کے بارے میں جو لکھتا ہے وہ پڑھا جاتا ہے, وہ بکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ میاں نواز شریف زرداری کے بارے میں آپ جو مرضی لکھ دو, کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے. بھائی they don't know, they are irrelevant people. عمران خان is the most relevant person in the world. یہ تو آپ کی پارٹی کا اور آپ کا نیریٹو ہے نا کہ کوئی نہیں پڑھتا. ہم اس بحث میں نہیں جا رہے, لیکن ہمایوں صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر یہ آپ کی فیور میں آ جاتا تو آپ اس کو سیکنڈ کرتے ان کے اس آرٹیکل کو, لیکن آج اگر اگینسٹ آ گیا تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پوچھنا چاہیے تھا. میں ابھی بھی اگر آپ اس کو نہ کرتی تو میں ان چیزوں کو اگنور ہی کرتا. یہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا, they are supposed to be ignored. یہ کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. مجھے صرف جو میرا سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ تو ایک آدمی ہے, اس کو ایک خاتون ہے جو کہ پاکستانی ہے, جن کا نام بھی بشرا سم تھنگ ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے ان کی مدد کی. اب انہوں نے کن سے یہ سوالات پوچھے, بشرا بی بی کے نام سے جانتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں بشرا سم تھنگ؟ میں دخل میں وہ جو خاتون اس جریدے میں جس نے لکھا ہے وہ دو لوگ ہیں, ایک وہ جو برٹش رائٹر ہے اور ایک جو ہے وہ پاکستانی نژاد کی خاتون ہے, ان کا نام بھی شاید بشرا یا اس طرح کچھ ہے, ڈونٹ ریمبر. اچھا, اس میں مجھ سے آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ یہ انفارمیشن کہ بھئی دیکھیں میرے گھر کے اندر ڈیسیژن ہو رہا ہے, میں عمران خان اور ان کی بیگم دونوں بیٹھے باتیں کر رہے, یہ انفارمیشن ان کو کہاں سے جا رہی ہے؟ I would like to know that thing نا. ٹھیک ہے, اچھا لیکن ہمایوں صاحب یہ بتائیے کہ اگر حساس معاملات جو ہیں وہ بشرا بی بی تک پہنچتے تھے تو پھر یہ سیکیورٹی بریچ تھا یا گھر کی حکومت تھی؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس بات کی تردید کر سکتی ہے کہ تقرریوں اور تبادلوں میں مداخلت بنی گالر سے ہوتی تھی. میرا نہیں خیال کہ بنی گالر سے کوئی تبدیلیاں ہوتی تھی. I don't think so. اچھا, دوسرا حساس چیزیں دیکھیں اس طرح ہے کہ اگر میرے گھر میں ایک چیز ہوتی ہے کسی بھی جگہ پہ ہو
दो किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। एक जो लिटरली हसास होते हैं, वो आपके घर में डिस्कशंस नहीं होती, कहीं भी नहीं होती। हसास मीन्स, ये याद रखिए, हसास का मतलब होता है जो आपका इंटरनेशनल या आपका जो नेशनल एसेट्स हैं उनके बारे में बातचीत हो रही है। अगर आप ये समझते हैं कि किसी की पोस्टिंग या किसी को पोजीशन देना हसास है, तो वो हसास नहीं होता। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना कोई हसास नहीं है, DGISI बनाना कोई हसास नहीं है, ये चीज हसास नहीं होता। हसास होती है जब आप बात कर रहे होते अपने नेशनल एसेट्स की, मीन्स न्यूक्लियर एसेट्स, मीन्स आपकी इस किस्म की एसेट्स जो इंटरनेशनल चीज होती है जिसके लिए आप नॉर्मली नहीं करते होते, और ये वो अलग चीज है। लेकिन जनरली स्पीकिंग मेरा भी ख्याल कि इस किस्म की कोई चीज है और कोई चीज ऐसी होगी जिससे इमरान खान ने बुश बीबी से कोई बातचीत करके कि हाँ जी ये फलाना फलाना, उन्होंने कभी नहीं किया होगा। नंबर 2, मुझे इमरान खान साहब की आपको एक आदत का करना पड़ेगा, उनको 10 बंदे मशवरा देना, वो सबकी बातें सुनते हैं, ठीक, उसके बाद डिसीजन उनका होता है कि क्या होता है। बहुत दफा ऐसे हुआ है कि हम उनको बता रहे थे कि ये इस तरह है, लेकिन कोई और बंदा आके उनको बताता है और उसकी बात उनको बेहतर लगती है, तो वो डिसीजन उनका ले लेते होते हैं। सो एज फार एज आई एम कंसर्न एंड आई टेक डिसीजंस इन माय लाइफ, मुझे 5 लोग मशवरा देंगे, मैं सबकी बात सुन के फिर देखूंगा कि बेहतरीन उसमें से कौन सा डिसीजन है और मैं वो ले लूंगा। इसमें कोई बुराई नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे इसमें नहीं है। लेकिन ये हसास जो चीजें होती है ना, ये सारा फजूल है। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में डिस्कस होती है, घर में नहीं होती है। लेकिन अभी आपने स्टार्टिंग में जब मैंने आपसे पहला सवाल किया तो आपने कहा कि अगर रूहानियत में कोई मसला नहीं है और अगर ठीक है बंदा जो है घर में डिस्कस करता है, लेकिन मैं एक सादा सी मिसाल देती हूँ। यहाँ तो वज़ीर आज़म की बात हो रही थी और ख़ातून अव्वल की बात हो रही थी। सर अगर एक जैसे मैं अगर अपनी मिसाल दूँ तो सर मैं अगर अपने हस्बैंड के साथ कोई ऑफिशियल मैटर उनका है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं लेकिन उनकी डेजिग्नेशन अलग है, तो वो मुझसे ऑफिस की वो मैटर्स मुझसे डिस्कस नहीं करते, कभी उसे वो आपका डोमेन नहीं है। तो सर एक जिस मुल्क के आप सरबराह हैं, आप एक मुल्क को चला रहे हैं, आप पूरी हुकूमत को आप चला रहे हैं, मुल्क का निज़ाम आप चला रहे हैं, तो सर ये इतने हसास मैटर्स को आप कैसे जो है अपने घर की मतलब एहलिया के साथ डिस्कस कर सकते हैं और फिर उनके मशवरों के ऊपर आप अमल दरामद करके आप उस पर एक्शन भी ले सकते हैं? होल्ड ऑन जी, आप किस्सा है, आप बैठे होते हैं, वो टीवी में एक बात आ गई, ठीक, बीवी ने पूछ लिया कि ये क्या हुआ है, तो यार ये इस तरह मसला हुआ, ये हुआ है, फलाना हुआ है। टेलीविजन में बहुत चीजें सामने आ जाती है, ये हुआ, इस तरह हुआ, इंसान डिस्कस करके क्या देता है, इसमें ये चीजें हुआ है, तो इंसान मशवरा दे सकता है कि यार देखो, या तो हो ना, अगर आप बड़े खुशकिस्मत होते हो अगर आपकी बीवी अक्लमंद है। अगर आपकी बीवी अनपढ़ जाहिल है, जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में है, तो उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना, उनको सिर्फ ये हिदायत दे सकता हूँ कि यार जरा पढ़ाई शढ़ाई करवा दो इनकी। लेकिन अगर किसी की बीवी जो है वो अक्लमंद है, वो कोई ऐसी अगर कोई टेलीविजन में कोई बात होती है और आप उन्हें कहते हो कि यार इसमें ये मसला हो गया, वो, और वो आपको एक मशवरा दे देती है और वो मशवरा अच्छा है, उसमें बुराई क्या है? मुझे समझ नहीं आती उसमें बुराई क्या है। मैं भी हूँ, मैं अपने डाइनिंग रूम में बैठा हुआ हूँ या अपने लिविंग रूम में बैठा हूँ शाम को, वहां पे टीवी में एक चीज आ गई कि आज तो ये हो गया, फलाना हो गया। अच्छा, आपने ये डिस्कस नहीं किया, आज नहीं, तुम्हारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, इसमें ये तो आपने क्या किया, बस इसको ये इस तरह कर लिया, वो कर लिया, इसमें ये क्यों नहीं कर लेते, वो नहीं कर लेते। अगर अच्छा डिसीजन है, व्हाई नॉट? एट द एंड ऑफ द डे देखिए, व्हाट मैटर्स इज जो आप डिसीजन ले रहे हैं उसका आउटकम अच्छा है या बुरा है, दैट इज व्हाट मैटर्स। अच्छा ठीक है, लेकिन आप इस बात को ये जो इसमें आर्टिकल में भी लिखा है, तो आप इस बात को किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे कि जो ज़ाती ज़िंदगी है और घर में जो तावीज़ात हैं या रसूमात का जो उन्होंने किरदार अदा किया, जो साबका स्टाफ के मुताबिक रोज़ाना गाय के गोश्त, काले जानवरों के सर और कलेजे की मांग और गोश्त को इमरान खान के बानी PTI के सर के गिर्द घुमाने जैसे अमाल तक साबका बीवी से मंसूब पूरे बुरे असरात, मतलब इस टाइप की चीज़ों को आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे सर? एक कौमी रहनुमा के गिर्द जो तहमात का माहौल है वो जाहिर कर रहा है, और हुकूमती उमूर में बुशरा बीबी की जो मुकम्मल मुदाखलत है, वो भी एक जो रुकन है काबीना के, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि मुदाखलत थी उनकी मुकम्मल तौर पर, और जो PTI की जो मेरिट है और जो इदारा जाती निज़ाम के दावों की जो खुली नफी है सर। की बात कर रहे हैं, काबीना के किस रुकन की बात कर रहे हैं? सॉरी, आप दोबारा बोलिए, आवाज़ मुझे आपकी नहीं समझ आई। काबीना के किस रुकन की बात कर रही हैं कि जो ये कहते हैं?
میں بشرا بی بی کی بات کر رہی ہوں کہ وہ اس طرح اتنے گائے کے گوشت کی اتنی بھرمار اور وہ ساری چیزیں ان کے ساری، تو یہ تو جادو ٹونے ہو گئے نا. آپ ایک ملک کے سربراہ ہیں تو سر آپ کو اگر آپ کہہ رہے ہیں وہ بڑی پڑھی لکھی خاتون ہیں تو سر معذرت کے ساتھ میرے سوال پورا لے لیجیے آپ، پھر آپ کو بھی آسانی رہے گی. جی میں سن لیا جی. مجھے ایک بات بتائیں میرے گھر میں میری بیوی گوشت ہے یا کالی سری ہے یا فلانا چیز ہے وہ میرے سر سے وارتی، یہ ساری انفارمیشن باہر کہاں سے جا رہی ہے؟ سر یہ تو اس کا سراغ تو آپ لوگ لگائیں نا، اس کا سراغ تو آپ لوگ لگائیں کہ اتنی پریویسی کی چیزیں باہر کیسے آئیں. اور اسی پہ مجھے پتا چلے گا نا کہ اس میں کتنی سچائی ہے کتنا جھوٹ ہے. 100 باتیں تو انسان ویسے بھی کر لیتا ہے. اگر آپ ان لوگوں کی بات کریں جو ایک بندہ اس وقت کیبنٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ عمران خان کا چپڑاسی ٹائپ کا تھا، تو اگر آپ اس کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو جھوٹ کا پلندہ ہے. سر اب جو گھر کے بیٹی ہیں اگر وہی لنکا ڈھا رہے تو آپ کہنے وہ غلط ہے کیونکہ گھر کا بیٹی نہیں تھا، وہ گھر کا بیٹی نہیں تھا، وہ بیسیکلی باہر ڈرائیور تھا. جی ڈرائیور اور گھریلو ملازمین بتاتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی تک رسائی. جی ان کے گھر کے ملازمین نے کہا ہے سر. نہیں مجھے ایک بات بتائیں، آپ کا آج کل میں آپ کو چلو ایک سوال پوچھتا ہوں. جی آپ آج کل دیکھتے ہیں کہ یہ مریم نواز ایک کیا چیز ہے، یہ ایک وہ اسٹیل کا گلاس ہر وقت پکڑا ہوتا ہے ہاتھ میں، جہاں بھی جا رہی ہوتی ہے وہ ہاتھ میں، وہ کیا ہے؟ ان سے پوچھا آپ نے؟ مطلب مجھ سے پوچھنے کی بجائے آپ ان سے پوچھا. نمبر 2 ہم نے دیکھا ہے کہ ایک منسٹر صاحبہ ہیں ان کے اوپر سے کوئی انڈے شنڈے مار رہا تھا، وہ آپ نے دیکھا تھا سر ابھی؟ آپ کو پتا ہے نا؟ جی آپ کو پتا ہے نا ایک منسٹر صاحبہ ہیں پنجاب کی آج کل، ٹھیک ہے، وہ 3 عورتیں 3 کہانیوں کے میں ذکر کر رہا ہوں. تو ان میں ایک عورت کی کہانی تو وہ اسٹیل کا گلاس ہے نا، دوسری عورت کی کہانی یہ کہ اس کی ماں اس کے سر کے اوپر سے وہ انڈے مار رہی ہوتی ہیں. وہ چیز کیا ہے؟ مطلب دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اب I'll try to answer everything this. پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر بعض چیزیں ٹریڈیشنز ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہمارے گھر میں مطلب ہر جگہ پہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے یہ کالے بکرے کی وہ قربانی دینی، اس کے اوپر ہاتھ پھیر دو، آپ نے فلانا کرنا اس کے اوپر یہ کر دو. صدقہ جب دیا جاتا ہے بالکل ایسا ہوتا ہے. لیکن سن لے میں بات ہے، یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جو چل رہی ہوتی جو ہمارے پورے معاشرے کے اندر ہوتی ہیں. اور نمبر یہ ساری چیزیں، لیکن اس کا تعلق ڈیسیژن میکنگ سے کیا ہے؟ اگر کوئی ایک شخص اپنے میاں کے لیے کہ اس کو لاکھوں کروڑوں لوگوں کی نظر لگتی ہوگی عمران خان کو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں تک آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ اپنی نظر ٹھیک ہے نواز شریف زرداری کو نظر نہیں لگتی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ عمران خان کو بھی نظر نہیں لگتی. ہمایوں صاحب لیکن ایک بات سنیں، ٹھیک ہے یہ نظر کی بات تک ٹھیک ہے کبھی ان کو نظر لگ گئی یا واٹس ایور، بٹ آپ مجھے ایک بات بتائیں جو بنی گالا میں دروازہ بندی اور خوف کا جو ماحول تھا وہ ڈرائیورز بتاتے ہیں اور گھریلو ملازمین بتاتے ہیں ان کے کہ بانی پی ٹی آئی تک رسائی جو ہے وہ پرواز کے اوقات اور جہاز کے اڑنے تک کی اجازت بشرا بی بی کی منظوری کے بعد دی جاتی تھی اور ان کی منظوری سے مشروط تھی. تو یعنی یہ جو قومی رہنما کا جو شیڈول ہے وہ ایک پیر کے اشاروں میں چل رہا تھا. اور this is a very normal living. دو لوگ جنہوں نے Sir, no, I'm sorry, this is not normal at all. سن لے they are husband and wife. Exactly. And they are in love with each other. اور وہ ایک دوسرے سے پوچھ کے کہ کس وقت جانے گا. اگر یہاں پہ دیکھیں یہ یاد رکھیں عمران خان کا آپ کو پتہ ہے عمران خان کا جو سب سے بڑی جو آج کل ان کو پرابلم ہے جو یہ کیا کہہ سکتے ہیں اسے اڈیالہ جیل میں ان کی جو سب سے بڑی تکلیف ہے وہ کیا ہے کہ بشرا بی بی کے ساتھ یہ لوگ صحیح برتاؤ نہیں کر رہے. آپ کو یاد ہے جب بشرا بی بی کو پہلی بار انہوں نے جیل میں ڈالا تھا وہ دسمبر کے مہینے تھے اور عمران خان نے اپنا کمبل دسمبر کے مہینے میں ان کو بھجوا دیا تھا. یہ تھوڑے جینٹلمین والی باتیں ہوتی ہیں، یہ ہمارے یہ جاہل ان پڑھ لوگ نہیں سمجھ سکتے. یہ اس وقت اگر کسی کے ساتھ آپ کو محبت ہو کسی کا آپ خیال رکھتے ہو تو آپ اس سے پوچھتے ہو یار میں ادھر جا رہا ہوں یہ کر رہا ہوں وہ کرو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ لیکن ہمایوں صاحب قطع کلامی کی معذرت میں آپ سے یہ بات ہی نہیں کری، میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے وہ ان کی اہلیہ تھی ان سے ظاہر سے محبت کا رشتہ تھا، ظاہر میاں بیوی تھے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ ان کی نظر اتارے سب کچھ کرے، لیکن ان کا شیڈیول
ان کی مرضی سے مشروط ہونا، وہ ایک ملک کے وزیر اعظم تھے، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے ان کی مرضی کے جو ہے اکارڈنگلی اپنے چیزوں کو پلان کر سکتے ہیں؟ دوسری بات، جو اصلاحات عمران خان جو بانی پی ٹی آئی لانا چاہتے تھے وہ کیوں رک گئی سر؟ جو بانی پی ٹی آئی اصلاحات لانا چاہتے وہ کیوں رک گئیں؟ رکاوٹ جو ہے نظام تھا یا وزیر اعظم کا جو ذہنی جھکاؤ وہ اپنی اہلیہ کی جانب تھا؟ کیونکہ سر اگر مرشا بی بی کی پیش گوئیاں پالیسی گائیڈ لائن بن رہی تھیں تو ریاست مدینہ کا بیانیہ صرف نعرہ ہی تھا۔ دیکھیں اس طرح ہے، ریاست مدینہ کا نعرہ وہ جو بالکل وہ نہیں تھا، وہ بڑا صحیح تھا اور انہوں نے اس کے اندر ساری چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور الحمدللہ بہتری آ رہی تھی لوگوں کے اندر، لوگوں کو اسٹیٹ پروٹیکشن دے رہی تھی۔ ان کو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جو پاورٹی لائن سے نیچے کسی کو غربت کی لکیر سے نیچے پھینک دیتا ہے، اس میں سب سے بڑا فائنینشیل شاک ہے ہیلتھ شاک۔ ہیلتھ شاک کو عمران خان نے ایک کوریج دے دی تھی۔ نمبر 2، جتنی بھی وہ جو فیملیز ہوتی ہیں نا، وہ ہر ایک مریم اور صفدر اور یا بے نظیر بھٹو اور زرداری جیسے نہیں ہوتے کہ یار کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، بعض لوگ بڑے قریب ہوتے ہیں۔ نمبر 3، دیکھیے فرض کرے میں ایز اے پرائم منسٹر، اپنی بیوی مجھے کہتی ہے، میری بیوی کہتی ہے کہ یار تم اس وقت جاؤ، اس وقت نہ جاؤ، میں اس وقت جاتا ہوں، اس وقت نہیں جاتا ہوں، what difference does it make؟ امپورٹنٹ چیز میں دوبارہ بتا رہا ہوں، am I doing my job right؟ کیا میرے ڈیسیژن سے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے؟ ہاں، اگر میرے ڈیسیژن سے، اب میں مثال دے دیتا ہوں، یہ پچھلے 4 سال جو آپ جو مرضی کہہ لیں، ان لوگوں نے کوئی سری پائے نہیں کھائے ہوں گے، انہوں نے کوئی یہ ساری چیزیں نہیں کی، لیکن یہ 4 سال پاکستان کی تاریخ کے بدترین سال ہے۔ اس میں پاورٹی جو ہے وہ 18% سے اٹھ کر 50% پہ چلی گئی ہے۔ مجھے بات بتائیں، یہ ڈیسیژن میکنگ، اور وہ اپنی مرضی سے پورے دنیا میں گھوم رہے سوائے پاکستان کے، پرائم منسٹر پوری دنیا میں گھوم رہے سوائے پاکستان کے۔ مجھے بات بتائیں، اس کا زیادہ فائدہ ہے پاکستان کو یا جو عمران خان نے کیا تھا اس کا زیادہ فائدہ؟ سر آپ اگر دوروں کی بات کر رہے ہیں تو سر بانی پی ٹی آئی اتنا کراچی کی بات کرتے رہے، لیکن وہ اپنے ٹینور میں جو ہے صرف چند گھنٹے کے لیے کراچی اور پھر چلے گئے۔ سر اس بات کو چھوڑ دیں کیونکہ پھر ڈیبیٹ کہیں اور چلی جائے گی۔ مجھے صرف آپ ایک بات بتائیں، جو پی ٹی آئی کے اپنے سرمایہ کار ہیں سر، ان کی طرف سے بھی بڑے تحفظات آئے، انہوں نے بھی سیاہ جادو کے الزامات لگائے۔ آپ کے اپنے جو بڑے مالی سپورٹر تھے جہانگیر ترین کی اگر میں بات کروں تو سر انہوں نے بھی خدشات ظاہر کی کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ جادو ٹونے کا استعمال کرتی ہیں۔ سر سن لیں بات، پھر ان کو کنارے بھی لگا دیا جاتا تھا، یہ جہانگیر ترین کے الفاظ ہیں۔ تو سر اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پارٹی ادارے نہیں بلکہ اندرونی جو سرگوشیاں تھیں اور جو سیاسی فیصلے وہی کر رہی تھیں۔ ایک دفعہ میری طرف سے جہانگیر ترین خان صاحب سے کہہ دینا کہ وہ جو پیسے انہوں نے اگر پی ٹی آئی میں دیے ہیں، جو دیے ہوئے ہیں اور اس کے اکاؤنٹس میں جمع کرائے ہیں، ان کا ذرا ہمیں بتا دے کہ یہ پیسہ یہاں سے نکلا اور اس اکاؤنٹ میں چلا گیا۔ میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ جو جہانگیر ترین کے جہاز، جی اچھا آپ بات خبر تو کر لینا، مجھے بات کرنے دینا پہلے۔ جی کریے نا، تو جہانگیر ترین کا جو جہاز استعمال ہوتا تھا اس کے پیسے پاکستان تحریک انصاف دیتی تھی، جہانگیر ترین اس سے پیسے کماتا تھا، جہانگیر ترین اس میں پیسے لگاتا نہیں تھا۔ اگر کسی جگہ پہ لاہور میں جہاں جہانگیر ترین نے ایک جلسہ کیا ہے، وہاں پہ 1.5-2 کروڑ لگتے تھے، اور وہ جگہ جہاں پہ جہانگیر ترین نے جلسہ نہیں کیا، میں بتاتا ہوں، ہم نے اسلام آباد میں کیا تھا اور جہانگیر ترین وغیرہ نے لاہور میں کیا تھا۔ ہم نے اتنا ہی بڑا جلسہ کیا، ہمارے 48 لاکھ لگے تھے، انہوں نے جب لگایا کیا تھا، انہوں نے 1.5 کروڑ مانگا تھا۔ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آپ، سوری بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آپ۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں سینٹرل آفس میں تھا، میں فائنانس ونگ میں ادھر ہوتا تھا، مجھے پتا تھا کتنا پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ اچھا لیکن یہ بتائیے، آپ ایک کام کریں، سردار اظہر طارق جو فائنانس سیکٹری تھے، آپ میری اس بات کو ان سے ویریفائی کروا لیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ہمایوں صاحب یہ بتائیے، جو حلف برداری کی تقریب میں اون چودھری کو بھی آنے سے منع کر دیا تھا، کیا وجہ تھی، وہ کیوں منع کیا؟ میں اگر آپ مجھ پر چھوڑتے میں تو اون چودھری کو بہت پہلے نکلوا چکا ہوتا۔ چلیں سر، بہرحال لیکن ایک بات یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ میرٹ کی بات کی، تو پھر سر فیصلے روحانی مشوروں پر کیوں ہوتے رہے؟ میں پھر آپ کو بھی بات کروں گی کیونکہ پاکستان اچھا ٹھیک ہے، ہی واز ناٹ آن میرٹ، اچھا ٹھیک ہے، ادر دین اون چودھری ہم بات کر لیتے ہیں سر، کیونکہ جو
پاکستان تحریک انصاف ہے وہ تسلیم کرے گی کہ اداروں سے ٹکراؤ کی جو وجہ پالیسی نہیں بلکہ اثر و رسوخ تھا؟ اگر فیصلے ذاتی مشوروں پر ہو رہے ہوتے تو ناکامی کی ذمہ داری کس پر ہے پھر؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میرے خیال میں یہ کیا نام ہے وہ ابھی میں دماغ سے نام نکل کے وہ جو صحافی ہیں سینئر صحافی ہیں وہ جن کی چڑیا ہوتی ہے کیا نام ہے ان کا نجم سیٹھی صاحب. نجم سیٹھی صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہوا ہے کہ اصل جو پھڈا ہوا تھا وہ عمران خان کا اور باجوہ صاحب کا ہوا تھا کہ باجوہ صاحب ایکسٹینشن مانگ رہے تھے اور عمران خان ایکسٹینشن نہیں دے رہا تھا. اس جگہ سے بٹوین عمران خان اینڈ جو ادارے تھے وہ یہاں سے آپس میں تناؤ میں آ گئے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ نجم سیٹھی کا, اگر وہ کوئی اے آئی جنریٹڈ ہو تو اور بات ہے, لیکن مجھے وہ کر رہا تھا وہ تو اس لحاظ سے اس شخص نے اپنے مسئلے کو اداروں کے اوپر ٹھوس دیا. حالانکہ عمران خان واحد بندہ ہے جس نے ہمیشہ اداروں کے ساتھ رہا. اس نے کہا کہ یہ ملک بھی میرا ہے, یہ آرمی بھی میری ہے. ہاں شخصیت کے ساتھ اس کے ڈفرنسز رہے ہیں, باجوہ کے ساتھ اس کے ڈفرنسز رہے ہیں, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ, اور ہم نے دیکھ لی ہے کہ آج باجوہ کدھر ہے اور آج عمران خان کدھر ہے. ہم نے دیکھ لی ساری چیزیں. تو بہت ساری چیزیں مینیپولیٹ ہوتی ہیں, ہر ایک چیز سے مینیپولیٹ ہوتی ہے, اس کو غلط طریقہ دیا جاتا ہے. ورنہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے آج کے دن مجھ سے پوچھے, میں یہ سمجھتا ہوں نہ تو فیلڈ مارشل صاحب کا کوئی پھڈا ہونا چاہیے عمران خان کے ساتھ, کیونکہ فیلڈ مارشل از اے پرسن ان پاور اور پیپل ان پاور, اینڈ عمران خان از اے پرسن جس کے پاس پاور آف پیپل ہے. ان دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہونا ہی نہیں چاہیے, کبھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا ہمایوں صاحب, لیکن اگر آپ جیسے کہ بات کر رہے ہیں اور اگر اتنی ساری چیزیں بہت صحیح چل رہی تھیں بانی پی ٹی آئی کے دور میں, تو ایسا کیا ہو گیا کہ آج بانی پی ٹی آئی جب جیل میں ہے تو پارٹی کے اندر اتنے اختلافات کیوں ہیں؟ وہ ان کی پالیسی کو لے کے آگے کیوں نہیں چل رہے؟ کیونکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی پالیسی کوئی بھی نہیں اب نظر آتی, صرف آپ لوگ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے. آپ کی پارٹی پالیسی تو کوئی ہوگی نا؟ دیکھیں ایسا ہے کہ لیٹس پٹ اٹ لائک دس, پاکستان تحریک انصاف کا جو سب سے امپورٹنٹ ایسٹ ہے نا وہ عمران خان ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں, ہاں میری سب سے زیادہ کوشش یہ ہوگی کہ میں عمران خان کو باہر لے کر آؤں کیونکہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. نمبر 2, دیکھیں عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہم لوگ ہیں یا جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے, ہمارے اندر اختلافات نہیں ہیں, ہمارے اندر ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے آف ڈوئنگ ون تھنگ اور ڈوئنگ اندر تھنگ. بالکل اسی طریقے سے ہم سارے, کیوں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے, جیسے پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے جن کے اندر پاکستانی مختلف پارٹیوں میں اور ایک پارٹی دوسری پارٹی سے وہ کیا کہہ سکتے ہیں اسے اختلاف کرتی ہے کہ تمہارا طور طریقہ ٹھیک نہیں ہے, میرا طور طریقہ ٹھیک ہے, لیکن ہے تو سارے پاکستانی, ہم بھی سارے پی ٹی آئی والے. ہمارے چونکہ خاندانی سیاست نہیں ہے تو وہ ایک خاندان کی جو نسلیں چل رہی ہیں وہ ایک ہی پالیسی لے کر چل رہی ہیں, وہ چیز پاکستان تحریک انصاف میں ہے نہیں, جس کی وجہ سے ہمایوں صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, آپ سے صرف ایک 1 لائنر آنسر چاہوں گی. کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ دی اکانومسٹ کی رپورٹ جو ہے وہ سیاسی پروپیگنڈا آپ لوگ کہہ رہے ہیں, اگر تو کوئی ایسا ثبوت ہے کہ سیاسی پروپیگنڈا ہے؟ 1 لائن میں آنسر دے دیجیے کائنڈلی. یا ان کے پاس یہ ثبوت ہے کہ یہ ٹروتھ ہے؟ سر تو آپ لوگ چیلنج کر دیں. میں مجھے چیلنج کرے, اس طرح کی 100 چیزیں آ جائیں, مجھے پرواہ نہیں ہے, لوگ لکھتے رہتے ہیں, کوئی دیکھیں مجھے پرواہ تب ہونی چاہیے جب کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے کوئی پرابلم ہو رہی ہو. باقی لوگ لکھتے رہتے ہیں, عمران خان ویسے بھی ایک سیلیبریٹی ہے, اس کے بارے میں تو 10 چیزیں لکھتے رہتے تھے لوگ, اس کو اس سے کیا چیز ہے, اس کو اس سے کیا لگنا ہے. بہت شکریہ ہمایوں صاحب آپ کا, آپ نے قیمتی وقت کا. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک سے واپس آئیں گے تو مزید پروگرام میں گفتگو کریں گے, ڈفرنٹ ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ ہے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے, آرٹیکل 148 کے حوالے سے بات کریں گے. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.